नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत हम करते हैं नेतन्याहू के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास के ख़ात्मे तक हम जो है गाज़ा में जो है वो कार्रवाइयाँ जो है उनकी वो जारी रखेंगे। फिर एक जारहाना बयान जो है नेतन्याहू का सामने आया है, जबकि सारी दुनिया इस बात की मजम्मत कर रही है कि गाज़ा को खंडर में तब्दील कर दिया गया है और आए दिन वहाँ पर इसराइली बर्बरियत की वजह से, भुखमरी की वजह से सैकड़ों लोग जो हैं वो जाँ बहक हो रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू का ये बयान कि हमास के मुकम्मल खात्मे तक जो है गाज़ा में उनकी जो जारहाना कार्रवाई है उसको जारी रखेंगे, ये एक ऐसा बयान है जो इसराइल का जो घिनौना चेहरा है, नेतन्याहू का घिनौना चेहरा है, उसके मंजर आम पर लाने का इस बयान ने काम किया है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जबकि दुनिया गज़ा की तरफ जो है तशवीश की निगाह से देख रही है और गज़ा के लोग भूख से मर रहे हैं। और फिर जो है एड की डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो मामला है वो भी हर आए दिन जो है तनक़ीदों की जद में है। दुनिया की बहुत सारे ममालिक, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी गुज़श्ता रोज़ वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जिस तरीके से एड बंद की गई है और जिस तरीके से फ़लस्तीनियों को, फ़लस्तीन ख़ास तौर पे गज़ा शहर को, गज़ा पट्टी को एक क़ैद खाने में जो है बदल दिया गया है और जिस तरीके से वहाँ के लोगों को, तकरीबन 20 लाख लोगों को, 2 मिलियन लोगों को जो है भूख और प्यास के हवाले कर दिया गया है, ये एक बहुत तशवीशनाक गैर इंसानी सलूक है। उसके बावजूद देखिए, नेतन्याहू का गुज़श्ता रोज़ भी एक बमबारी हुई थी, उस बमबारी में 160 लोग, मासूम लोग मारे गए थे। मासूम जो है गज़ा के लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है कि इज़राइल की पार्लियामेंट ने, वहाँ की जो इज़राइल की जो पार्लियामेंट है उसने नेतन्याहू के उस प्रपोज़ल को जो है मुस्तरद कर दिया था जिसमें उन्होंने गज़ा पे जो है कार्रवाइयाँ जारी रखने की इजाज़त चाही थी। तो जब खुद देखिए हालत ये है, तल अवीव में प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी, तल अवीव में लोग कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम ऐसे हालात नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि दुनिया हम पे थूके, हम नहीं चाहते कि इज़राइल के लोगों का कहना है कि सारी दुनिया में यहूदियों को नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है नेतन्याहू की इस पॉलिसी और इन हरकतों की वजह से जो गज़ा में जो है की जा रही है। मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है, बच्चियों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, निहत्ते लोगों पे जो है मिज़ाइल बरसाए जा रहे हैं। तो ख़ुद तल अवीव के और इज़राइल के दीगर शहरों में रहने वाले यहूदी ख़ुद जो है सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उनका कहना है कि फ़ौरी जंग रोकी जाए, बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाला जाए, फ़ौरी यरगमालियों की रिहाई के इक़दाम किए जाएँ और फिर जो है ख़ित्ते में अमन के लिए काम किया जाए और जो गज़ा के लोग हैं उन लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए इक़दाम किए जाएँ। ये इज़राइल के यहूदियों का कहना है। ये आम आदमी, सारी दुनिया तो कह रही है, दुनिया तो कहती रहेगी, लेकिन अब इज़राइल के लोग खुद ये कह रहे हैं कि ये काम किए जाएं क्योंकि हमारी साख दुनिया में मुतासिर हुई है। यहूदियों का कहना है, इज़राइलियों का कहना है कि यूरोप में, अमेरिका में हमें जो है दुश्मन की नज़रों से देखा जा रहा है, हम पे हमले हो रहे हैं, हमसे लोग दूर भाग रहे हैं, हमें जो है सोशली एक बहुत ज़्यादा जो है बायकाट का सामना है, सोशल बायकाट का सामना है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर नेतन्याहू पागल बना हुआ है तो ये हैरत की बात है। यकीनन ये हैरत की बात है। और इस तरीके का बयान के हुए हॉस्टेजेस जो यरगमाल है, जो इस हमास ने जो बुनियाद बना, ये सारी जो कार्रवाइयाँ गाज़ा में हुई हैं, वो गाज़ा में जो कार्रवाइयाँ इसराइल की जानिब से, IDF की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उस कार्रवाइयों की जो बुनियाद, जो वाक़या बना, वो यही वाक़या है
کہ بھئی حماس کی جانب سے مبینہ طور پر اسرائیل پر حملے کے بعد پھر 200 لوگوں کو اسرائیلیوں کو یرغمال بنانے لکھا، جو واقعہ اسی کے بعد سے یہ تمام کارروائیاں شروع ہوئی۔ اسرائیل نے وہ موقع کی ایک تلاش میں تھا، حماس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ہم نے پچھلے 1.5-2 سال سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ حماس کو نشانہ بنانے کا نام لیا جا رہا ہے، مگر غزہ کی بڑی بڑی عالیشان عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا، اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ الجزیرہ ٹیلی ویژن کا نیوز چینل کا دفتر تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، ایمبولینس جو جا رہی ہیں زخمیوں کو لے کر ان پر حملے کیے گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ نتنیاہو اس بات کے انتظار میں تھے کہ حماس حملہ کرے گا، یرغمال بنائے گا اور یہ کارروائیاں شروع کریں گے۔ یہ ایک بڑی بحث یہ ہو جائے گی، لیکن حماس کی کارروائیوں کے جواب میں اگر آپ غزہ کے مظلوم نہتے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ جنگ نہیں ہوگی ہے حماس کے خلاف میں، بلکہ ایک منظم طریقے سے کی جانے والی نسل کشی ہے یہ۔ بالکل، دیکھیے سیدھے اقوام متحدہ نے ایک جو ہے رپورٹ جاری کی تھی 1 ہفتہ پہلے، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو۔ اس رپورٹ میں صاف طور پہ واضح طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیلی سپاہی غزہ کے اندر ان لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں جو قطار میں کھڑے روٹی لینے کے لیے جو قطار میں کھڑے ہیں، اور صاف طور پہ یہ بھی رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ گزشتہ 2-3 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے غزہ کے اسرائیل کے سپاہی، اسرائیل کے فوجی منظم طور پہ جو ہے خواتین اور بچیوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور ان کا واحد مقصد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے غزہ کی نسل کو، فلسطین کی نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے جس طریقے سے خواتین اور بچیوں کو نشانہ بنایا ہے، فائرنگ کر کے مارا ہے، تو انسانیت کی تمام حدیں جو ہے پار کر لی گئی ہیں۔ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ صرف مذمت کر کے رہ جاتا ہے، نہ امن فوج بھیجنے کی کسی کو توفیق ہوتی ہے۔ دیکھیں اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شورش ہو، جہاں کہیں بھی حالات ابتر ہوں، جہاں کہیں بھی سیلاب آئیں، جہاں کہیں بھی قدرتی آفتیں آئیں، جہاں کہیں بھی زلزلے آئیں، جہاں کہیں بھی جو ہے انسان کے ساتھ بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی، وہاں پہ امن فوج اتارے اور امن فوج کی مدد سے ان کو راحت پہنچائے۔ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے۔ بہت ساری ذمہ داریوں میں یہ بھی ایک اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ایک امن فوج جو ہے وہاں پہ بھیجی جائے، لیکن ابھی تک جو ہے ایسا کوئی قدم فلسطین میں غزہ پٹی میں فوج بھیجنے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے۔ صرف ایک زبانی جمع خرچ پہ جو ہے کام چلایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے المیہ یہ ہے کہ اس سے بڑی بات، شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اسرائیل 4-5 ملکوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جو ہے فضا سے اپنے جنگی طیاروں کے ذریعے یا پھر اپنے طیاروں کے ذریعے فضا سے سامان، روٹی، کھانا، پانی جو ہے غزہ میں پھینکیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی کیا مجبوری آ گئی ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فضا سے پھینکو۔ ٹرک، لاکھوں ٹرک، سینکڑوں ٹرک کھڑے ہیں سرحد رفح کراسنگ پہ، ان کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ ایسی کیا مجبوری آ گئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پلین سے پھینکو، اور دوسرے ملکوں کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ زبان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پلین سے جو ہے میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز جو وہاں سے ویڈیوز آئی ہیں، UAE کے طیارے اور دیگر ملکوں کے طیارے، 4 ملکوں کے طیارے وہاں پہ سامان پھینک رہے ہیں۔ آپ کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ جو ہے ایک چھوٹا سا ملک آپ کو ہدایت دے رہا ہے اور آپ اس کی ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں، اور پھر غاضبانہ قابض اس کو کہہ سکتے ہیں، ناجائز ملک جس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ممالک نے اس کو آج تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ جو عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جو ہے، جو ملک کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، جس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے، اس ملک سے خوفزدہ ہو کر اگر آپ سامان ہوا سے، فضا سے پھینکنے کے لیے امدادی سامان تیار ہو جاتے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ دوسری
دوسری چیز یہ سجاد صاحب، یہ امدادی سامان جب پھینکا جا رہا تھا ایک نئی مصیبت بن گیا ہے یہ امدادی سامان. غزہ کی فضاؤں میں ہواؤں سے جب سامان پھینکا جا رہا تھا تو ایک نرس ہے جو امدادی سامان کے لیے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی، اس کے سر پر وہ امدادی سامان کا صندوق گرتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتی ہے. وہ نرس جو غزہ میں جو بیماروں کی، زخمیوں کے لیے یا بھوک مری کا شکار جو لوگ ہیں ان لوگوں کے عیادت کے لیے، ان کی تشخیص کے لیے جو نرس وہاں پر کام کر رہے ہیں، امدادی عملہ، طبی امدادی عملہ، وہ بھی اس کی زد میں آ رہا ہے. امدادی سامان کا جو صندوق ہے وہ نرس کے سر پہ گرتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتی ہے. دیکھیے سب سے دردناک بات یہ ہے کہ نرس بھی اس قطار میں کھڑی ہے روٹی لینے کے لیے. افسوس کی بات، یہ دردناک بات ہے. دوسری دردناک بات یہ ہے کہ فضا سے جو ہے آپ سامان پھینک رہے ہیں. آپ نے جو بھی امدادی سامان، روٹیاں ہیں، آپ پانی کے بوٹلز ہیں، اس کے بڑے بڑے بیگ بنا کے آپ اوپر سے پھینک رہے ہیں، اور وہ اتنے وزنی ہیں، 40-50 کلو کا بھی اگر ایک بیگ ہوگا کم سے کم، تو اس سے آدمی کے مرنے کے خدشات تو ہیں. آدمی مر سکتا ہے اس سے. لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں. دیکھیے آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پلین سے جب پھینکا جاتا ہے سامان تو لوگ اس سامان کے پیچھے دوڑتے ہیں. جنگل میں، کھلے میدانوں میں، ریتیلے علاقوں میں جو ہے یہ سامان پھینکا جا رہا ہے تو سامان کو دیکھ کے لوگ دوڑ پڑتے ہیں. یقیناً دیکھیے ہوا سے آنے والی چیز جو ہے اس کو ہوا کس جانب لے جائے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا. توازن اس کا بدل سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے، امبیلنس ہوتا ہے، اور وہ جب زمین کے قریب آتی ہے تو بہت تیزی سے زمین پہ گرتی ہے. اگر کوئی زد میں آیا، دیکھیے جیسا یہ کہا جا رہا ہے کہ نرس بچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بچ نہیں پائی کیونکہ وہ بہت تیزی سے اس کے سر پہ گرا. تو یہ کتنا جو ہے دردناک منظر ہے. دیکھیے غزہ میں جو امدادی کارکن ہیں وہ بھی اسرائیل کے عطاب سے محفوظ نہیں ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اسکولوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، اسپتالوں کو تباہ و تاراج کر دیا گیا بمباری کر کے، اور جو ہے جو عارضی کیمپ لگائے گئے تھے. اور یہ کیمپ کس نے لگائے تھے؟ ریڈ کراس نے. دنیا کی مشہور سوسائٹی ریڈ کراس جو ہے میڈیکل امداد کرتی ہے، اس سوسائٹی نے، ریڈ کراس نے ٹیمیں لگائے تھے لوگوں کی جو ہے مطلب ایک زخمیوں کے علاج کے لیے، اور اس نے اپنے پرچم لہرا دیے تھے. اور اس نے جو ہے نشاندہی کے لیے عموماً دیکھیے اس سے قبل بھی یہ چیزیں نکل کر آئی تھی کہ وہ ایک شور زدہ علاقہ ہے اور وہاں پر جنگی صورتحال ہے، تو وہاں پہ امدادی جو کارکن ہے، طبی امدادی کارکن ہے یا ریلیف کا کام کر رہے ہیں یا پھر جرنلسٹ ہے، ان کے لیے ایک الگ جو لباس ہے وہ تعین کر دیا گیا تھا اس کا، اور وہ لباس پہن کر اگر وہ جائیں گے تو پھر وہ یہ جو زد میں نہیں آئیں گے، آئی ڈی ایف کا نشانہ نہیں بنیں گے. مگر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جرنلسٹ دکھائی دینے کے باوجود بھی کئی صحافیوں کو کئی نشانہ لگا کر انہیں ہلاک کیا گیا ہے. امدادی سامان، امدادی طبی امدادی کام کرنے والے جو لوگ ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا گیا ہے، ایمبولینس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو مجموعی طور پر جس طریقے کا کام آئی ڈی ایف وہاں پر کر رہی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ غزہ سے جو فلسطینی لوگ جو وہاں پر جو مقیم ہیں ان سے وہ غزہ پٹی کو صاف کرنا چاہ رہی ہے. وہ جو ان کا گریٹ منصوبہ جس کو کہتے ہیں، وہ منصوبے کے تحت وہاں پر کام کیا جا رہا ہے. اس طریقے کے رجحانات، اس طریقے کے حالات نکل کر ہمیں غزہ سے منظر عام پر آ رہے ہیں. آئے دن جو ہے غزہ میں اسرائیل کی بربریت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس میں عالمی دباؤ وہاں پر کچھ کام نہیں کر رہا ہے. اقوام متحدہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے وہاں پر. اور پھر مزید جو ہے آج کا جو یہ بیان آیا ہے نتنیاہو کا، جس کی مذمت بھی کی گئی ہے فلسطینی اور حماس کے جو ماتحت حکومت ہے اس کی جانب سے، اس کی مذمت بھی کی گئی ہے اور اس کو ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے. تو خیر جو بھی ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ اپنے ناظرین کو ہم مسلسل بتاتے رہیں گے. ہم اب ہندوستان کا رخ کرتے ہیں. یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور اتر پردیش میں جو ہے اتر پردیش کے کچھ حصوں میں بھاری بارش ہونے کی وجہ سے ایک سیلاب کی صورتحال اختیار کر چکا ہے. یہ ریاستوں کے کچھ حصے ہیں
مگر اتراکھنڈ میں اتراکاشی میں جو ہے پچھلے 2 دن سے بارش نے بڑی تباہی مچائی ہے، اور جو ہے وہاں پر بادل پھٹنے کی وجہ سے جس قسم کے مناظر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ بڑے دل دہلا دینے والے ہیں۔ اب تک جو ہے 5 لوگوں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، اور لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ گھر پانی میں وہاں پر بہہ گئے ہیں، ہوٹل جو ہوٹلیں تھی وہاں پہ ساز و سامان تھا پورا پانی میں بہہ گیا ہے۔ بادل پھٹنے کے جو واقعات ہیں خاص طور پر اتراکھنڈ میں یہ ایک معمول ہے۔ یہ جو مانسون سیزن جب کبھی آتا ہے اور وہاں پر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو میرا سجاد صاحب سوال یہ ہے، کیا حکومت قبل از وقت جو ہے اس قسم کی تباہی سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہیں کر سکتی؟ دیکھیں قدرت آفات سماوی کا مقابلہ انسان بالکل نہیں کر سکتا ہے، یہ ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مگر احتیاطی تدابیر جو ہے وہ حکومتوں کے جانب سے کیے جانے چاہیے۔ دیکھیے ہر سال جیسا کہ آپ نے کہا، ہر سال مانسون کے دور میں بادل پھٹتے ہیں، خاص طور پہ ہم یہ ہمالیہ کے دامن میں جو علاقے ہیں، جیسے کہ ہم اتراکھنڈ کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم ہماچل پردیش کی بات کرتے ہیں، اور یو پی کے ان علاقوں کی بات کرتے ہیں جو ہے ہمالیہ کے دامن میں واقع ہیں، اور جو پہاڑی سلسلے جو ہیں وہاں بہت خوفناک جو ہے بارش ہوتی ہے، بادل بہت خوفناک پھٹتے ہیں۔ بادل پھٹنے سے جو بارش ہوتی ہے وہ سیلاب کا بالکل ایک ریل لے کے آتی ہے۔ نہ صرف وہ سیلاب کا ریلا آتا ہے، مطلب زمین پہاڑ جو ہے زمین کھسکنے کے واقعات، پتھر کھسکنے کے واقعات، یہ معمول بن جاتا ہے۔ دیکھیے اور وہاں پہ جس طریقے سے جو ہے خاص طور پہ گنگا ندی وہاں سے جب نکلتی ہے اتراکھنڈ سے، تو گنگا ندی جب وہاں پہ بارش ہوتی ہے، بادل پھٹتے ہیں، تو گنگا ندی جو ہے اپنے کناروں سے ابل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ندی کے دونوں جانب جو گھر ہیں وہاں پہ وہ ایسے مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماچس کی ڈبیاں ہیں، یا پھر جو ہے کارڈ بورڈ کے جو ہے بنے ہوئے گھر ہیں، ایسا کاغذ کے پھولوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ ایسا مطلب ہے کہ ایسا تیزی سے گھر اوپر سے پہاڑی علاقوں سے گھر تیزی سے بہتے ہوئے آتے ہیں، پورا کا پورا گھر بہہ کے نکلتا ہے اور ندی میں جا گرتا ہے۔ اور دیکھیے اس سے پہلے بھی لاسٹ ایئر جو ہے حکومت نے کہا تھا کہ پل ٹوٹ رہے ہیں، پل گر رہے ہیں، گھر گر رہے ہیں، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو علاقے جو ہے خطرے میں ہیں، جو ہے بادل پھٹنے کے علاقوں میں آتے ہیں، یا جن علاقوں کی زمین جو ہے بوسیدہ مطلب پہاڑی سلسلے ایسے ہیں کہ وہاں مٹی کے تودے کھسکنے کے خطرات ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پہ بسایا جائے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر سال بارش ہوتی ہے، تباہی مچتی ہے، اور پھر جو ہے پھر جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو لوگ بھول بھال جاتے ہیں، حکومت بھی بھول جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے شہر حیدرآباد کی میں بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے ترقی یافتہ شہروں میں حیدرآباد کا شمار ہوتا ہے، ہندوستان کے 6 بڑے شہروں میں حیدرآباد کا شمار ہوتا ہے۔ اس شہر میں جب بارش ہوتی ہے 2 گھنٹے کی، اب کل کی ہی بات ہے کہ کل بتا رہے تھے لوگ کہ کنڈاپور کے جو علاقے بہت ترقی یافتہ علاقے ہیں، وہ پوری طریقے سے جو ہے سیلاب کی زد میں آ گئے تھے۔ تو جب یہاں نہ پہاڑی سلسلے ہیں نہ ندیاں ہیں، اس کے باوجود یہاں بارش کے پانی کی نکاسی کا کوئی واضح مؤثر انتظام پانی یہ جیسا معذرت چاہ رہا ہوں، میں روک رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک چیز دیکھیے، اب جو نئے شہر تعمیر ہوئے ہیں، ہائی ٹیک سٹی، رچاکنڈا وغیرہ، حیدرآباد جو پھیلا ہے چاروں طرف، وہاں پر بارش کے پانی کی نکاسی کا مؤثر انتظام نہیں ہے۔ اور حیدرآباد جو اصل جو شہر حیدرآباد ہے وہ جو ہے وہ وہاں پر بھی حیدرآباد میں بھی جو ہے یہ جو پانی کی نکاسی کا جو انتظام ہے یہ قدیم انتظام ہے، آصف جاہی دور کا کارنامہ ہے یہ بالکل۔ اس کے بعد اس میں کوئی تجدید یا اس میں کوئی مطلب اس کو عصری بنانے کا کوئی کام نہیں کیا گیا، تو اس کی وجہ سے کیونکہ شہر کی آبادی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ٹریفک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گھنٹوں لوگ ٹریفک میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، یہ جو جن سڑکوں کا مطلب معمول ہے، جن سڑکوں پہ لوگوں کا گزرنا، ان سڑکوں پہ مسلسل ٹریفک جیم رہتی ہے، تو آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو حکومتوں کو چاہیے تھا کہ جو
پہلے سے قائم شدہ جو مطلب راستے ہیں، پانی کی نکاسی کے جو ذرائع ہیں، ان میں توسیع کرتے، اس کو عصری بناتے، یہ کام کیا جاتا، اور اسی کی جو نقل ہے، اسی کی تمثیل کے طور پہ وہاں پہ آپ نئے شہروں کی جہاں پہ تعمیر ہوئی ہے، جہاں نئے آبادیوں کو جہاں پہ بسایا گیا ہے، وہاں پر اس طریقے کا اگر انتظام کرتے آپ تو یقیناً جو ہے اس طریقے کی صورتحال حالت نہیں پیدا ہوتی. صورتحال. حالانکہ ہائیڈرا جو ہے، ہائیڈرا ایک نیا ادارہ قائم کیا گیا ہے حکومت تلنگانہ کی جانب سے، وہ اس پر بہت کام کر رہا ہے. ہائیڈرا کے سربراہ جو ہیں وہ آج شہر کے دورے پہ ہیں، وہ مسلسل ان علاقوں کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، سیلاب، بھاری بارش کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال جن سڑکوں پر آ جاتی ہے، وہاں کا وہ جائزہ لے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ مستقبل میں اس طریقے کے واقعات کو روکنے کے لیے کچھ مؤثر اقدامات یقیناً حکومت تلنگانہ کی جانب سے اور شہری انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے جائیں گے. مگر اہم بات یہ ہے، جب کبھی آفات سماوی کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں مظلوم جو شہری ہیں ان کو اپنے جان اور مال کا نقصان، وہی شہری ہیں یہ جو ٹیکس کی شکل میں حکومت کو پیسے ادا کرتے ہیں، اور پھر عقیدت احترام کے اس سے اتراکاشی جو ایک ہندوؤں کا مقدس مقام ہے، وہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں لاکھوں روپے ادا کر کے. سجاد صاحب بالکل یقیناً دیکھیے، لیکن اس کے باوجود حکومتیں انتظام کرنے کے معاملے میں کبھی بھی سنجیدہ نہیں رہی ہیں. یہ دیکھا گیا ہے. اتراکاشی کی اگر ہم بات کریں، اتراکھنڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں ہر سال کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، وہاں ہر سال کا معاملہ ہے، وہی ہر سال کی بات ہے، یہ ہر سال ہے. اور ہر سال جیسے کہ میں نے کہا کہ ابھی مصیبت آئی تو بڑی بڑی باتیں کریں گے، چیف منسٹر بھی بولیں گے، وزیر اعظم بھی بولیں گے، وہاں کے جو ہے اب دیکھیے وہاں پہ جو ہے انڈو تبتن بارڈر پولیس جو ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے، ہندوستانی پولیس کام کر رہی ہے ریسکیو ٹیم کے ساتھ. بالکل. تو یہ لوگ مطلب بولیں گے، اب یہ حکومت بولے گی، چیف منسٹر بھی بولیں گے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، کچھ نہیں کیا جاتا. لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پل ٹوٹے ہیں، جو پل وہ تک نہیں بنائے جاتے ہیں، مطلب ٹوٹے پلوں کو مرمت کرنے کا کام بھی نہیں کیا جاتا ہے. اتنی بدترین صورتحال ہے ان علاقوں کی. اب دیکھیے حالیہ دنوں میں ابھی بھی جو ہے ہماچل پردیش میں بارش ہو رہی ہے، دھواں بارش. منڈی میں جو مناظر دیکھے گئے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کیچڑ کا ایک بہت بڑا ریلا، ایک طوفان کیچڑ کا پوری منڈی کو اپنے لپیٹ میں لے کے چلا گیا، اور وہاں سینکڑوں گاڑیاں مٹی میں دبی پڑی تھی. شاید منڈی کی جو رکن پارلیمنٹ ہیں جو منتخب ہوئی ہیں پہلی مرتبہ، انہیں یا تو فلم اندرا گاندھی کی شوٹنگ جو ہے اس سے فرصت نہیں ہوئی ہے، یا پھر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2014 کے بعد جو ہندوستان آزاد ہوا ہے، ان کی نظر میں آزادی ملی ہے 2014 کے بعد، تو اس کا وہ شاید بغور جائزہ لے رہے ہیں، اسی لیے منڈی کی مؤثر طریقے سے وہ نمائندگی نہیں کر پا رہے ہیں. سجاد صاحب، 11 اگست کو انڈیا بلاک کی جانب سے SIR جو ہے، اسپیشل انٹینسیو ریویژن جو ہے، جو بہار الیکشن کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف میں جو ہے انڈیا بلاک ایک مارچ کا اعلان کیا ہے. وہاں پر جو ہے یہ پروگرام دراصل تھا 8 اگست کو، مگر وہ جو سابق چیف منسٹر جھارکھنڈ شبو سورین کے جو اچانک جو انتقال کی وجہ سے اس کو ملتوی کر کے 11 اگست کو رکھا گیا ہے. ایک جو SIR کا جو مسئلہ ہے سجاد صاحب، یہ بڑا اہم اور جو ہے یہ حساس مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل. آج بہار میں اس کو تجرباتی طور پر استعمال کرنے اور پھر بعد میں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ تمام ملک کی تمام ریاستوں میں اس کو نافذ کرنے، اس کو لاگو کرنے کا ایک منصوبہ کہا جا رہا ہے. اس کو یقیناً دیکھیے بہت اس پہ بہت ہنگامہ پارلیمنٹ میں بھی ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو ہے لوک سبھا میں بھی کل کے گزشتہ روز بھی لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں SIR پہ بحث کا مطالبہ کیا گیا، لیکن حکومت نے یہ بات نہیں مانی، جس کے بعد جو ہے کارروائی معطل رہی. تو یقیناً دیکھیے بار بار راہل گاندھی بھی کہہ رہے ہیں اور دیگر اپوزیشن جماعتیں، خاص طور پہ جو ہے بہار کی جو اپوزیشن ہے تیجسوی یادو RJD بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بہت منظم طریقے سے وہاں پہ جو ہے ایسے ووٹ کاٹے جا رہے ہیں جو BJP کے مطلب ہے کہ جن کے بارے میں BJP کو یہ خیال ہے کہ وہ BJP کے نہیں ہیں. مطلب ہے کہ وہ ایسے مطلب علاقے
جہاں بی جے پی کو ووٹ نہیں ملتا ہے وہاں پہ جو ہے یہ ہو رہا ہے. دیکھیے یہ تو الزامات ہیں. اب الیکشن کمیشن تو صاف کہہ رہا ہے کہ الزام لگائے جا رہے ہیں. اب اس پہ فیصلہ تو سپریم کورٹ میں ہونا ہے 13 تاریخ کو، لیکن یقیناً انڈیا بلاک نے بھی جو ہے اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کمر کس لی ہے. صاف طور پہ ملکارجن کھڑگے نے بھی کہا ہے، راہل گاندھی نے بھی کہا ہے، صاف طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے ذریعے ووٹوں کی چوری ہونے نہیں دیں گے. جی آپ بتائیے کتنا بڑا الزام ہے یہ کہ الیکشن کمیشن ووٹوں کی چوری کرنے کا کام کر رہا ہے. یہ جو ہے اپوزیشن کا کہنا ہے. یقیناً. اور جو اپوزیشن کا جو کہنا ہے اس کے ماضی کے تجربات ہیں. مہاراشٹرا کا مسئلہ بہت بڑا، کیونکہ بڑا تجربہ مہاراشٹرا میں اپوزیشن کو ہوا ہے اور اسی کے بعد سے اپوزیشن حساس ہو گئی ہے. سجاد صاحب، ایک اہم خبر جو ہے اتر پردیش سے آ رہی ہے کہ اتر پردیش حکومت کی نظر میں جو ہے یادو اور مسلم جو اتحاد ہے وہ شدید طور پہ کھٹک رہا تھا. بالکل. تو وہ کھٹک رہا تھا، اس کی وجہ سے ایک جو وہاں کے کسان وزیر جو ہیں انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا. جاری کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ 57,691 گرام پنچایت اتر پردیش کے ہیں. ان تمام گرام پنچایتوں میں یادو اور مسلم جو ہے ان لوگوں کی جانب سے جو زمینوں پر قبضے کیے گئے ہیں. آپ پرٹیکولرلی یہ نام دیا گیا تھا یادو اور مسلم جو ہے یہ جو ان کے جو قبضے ہیں وہ قبضے جات کی تحقیق کرے اور حکومت کو اس کے متعلق آگاہ کرے. یہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر ہنگامہ ہوا. ہنگامہ ہونے کے بعد جو ہے ناراضگی اور بڑا شور شرابے کے بعد یہ حکومت دستبرداری اختیار کر چکی ہے اس اعلامیہ سے. جی بالکل. دیکھیے باضابطہ یہ کتنی جو ہے حیرت انگیز بات ہے کہ اس ملک میں جو ایک جمہوری ملک ہے، اس ملک میں یو پی کے پنچایت راج کے جو ہے محکمے کی جانب سے یہ مطلب ہے کہ یہ حکمنامہ جاری ہوتا ہے کہ یادوس اور مسلمانوں کے پاس جو زمینیں ہیں، سرکاری زمینیں، ان کے قبضے میں جو سرکاری زمینیں ہیں ان سے ان کا قبضہ واپس لیا جائے. یہ حکمنامہ باضابطہ اور مینشن کیا جاتا ہے کہ یادوس اور مسلمانوں کے پاس جو زمینیں ہیں وہ زمینیں واپس لی جائیں. یہ جو ہے حکمنامہ پنچایت راج ڈپارٹمنٹ سے جاری ہوتا ہے. وویک کمار شریواستو جو وزیر ہیں بی جے پی حکومت میں، انہوں نے یہ حکمنامہ جاری کیا تھا مگر مجبور ہو گئی حکومت یہ اپنا دستبرداری اختیار کرنے کے لیے اپنے اس حکم نامے سے. کیونکہ ہنگامہ ہو گیا. اس کے بعد اکھلیش یادو نے تو دھمکی دے دی تھی کہ یہ معاملہ بہت دور تک جائے گا، تو خود چیف منسٹر کو مداخلت کرنی پڑی. اس نے اس ڈائریکٹر کو جو ہے سسپینڈ کر دیا جس نے جاری کیا تھا، اور اس نے باضابطہ جو ہے ڈسٹرکٹ کلیکٹریٹس کو رائٹنگ میں جو ہے حکم نامے جاری کیے. تمام اضلاع کے کلیکٹر کو اس نے جو ہے حکم نامے جاری کیے. تو اب چیف منسٹر کو مداخلت کرنا پڑی، اس ڈائریکٹر کو معطل کرنا پڑا، اور پھر یہ وضاحت دینا پڑی کہ ہم مذہب کی بنیاد پہ یا کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتتے ہیں. تو بہرحال اس سے ظاہر ہوتا ہے تو یو پی اور بہار میں جو ہے وہ یادو مسلم اتحاد جو ہے وہ مسلسل بی جے پی کی نظروں میں چبھ رہا ہے. ناظرین اب بالکل کیونکہ ہمیں بارہا اشارہ مل رہا ہے، ہمارا پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہے. پچھلے 2015 دنوں سے شرجیل امام جو ہیں وہ جیل میں ہیں، جیل میں بند ہے شرجیل امام. ان کا قصور اتنا ہی تھا کہ وہ NRC CA کا جو احتجاج ہے وہ احتجاج کا سب سے بڑا اہم حصہ تھے، کڑی مانے جاتے تھے. ان کے خلاف UAPA کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں شرجیل امام کے تحت، اور وہ پچھلے 2015 دنوں سے جو ہے وہ جیل میں بند ہیں. تو ان کی رہائی کے لیے جو ہے طلبہ تنظیموں کی جانب سے شمالی ہند میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور اجلاس بھی ہو رہے ہیں. اور ایک اہم رپورٹ آئی ہے جموں کشمیر سے کہ 6 سال ہو گئے جو آرٹیکل 370 کا جو ایبروگیشن ہے اس کو منسوخ کیا گیا. اس کو جو ایبروگیشن آرٹیکل 370 جموں کشمیر سے ہٹا کر 6 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر حکومت نے جو وعدے کشمیری عوام سے کیے تھے وہ ابھی تک پورے کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے. کشمیری عوام کو یہ لگ رہا ہے کہ حالات ابتر ہو گئے ہیں
اور ان کا مستقبل جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ تو ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے سیاست ٹی وی کے دیگر پروگراموں سے آپ جڑے رہیں۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، آپ ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ارسال کریں، اور سیاست ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دیں اجازت۔ خدا حافظ۔ خدا